खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने। मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। ये चिंगारियाँ वो जगह हो सकती हैं जहाँ हम कोई किसी इल्लत का शिकार होते हैं या कोई नशा या मनशियात में मुब्तला होते हैं। चिंगारियाँ कोई बंदा भी हो सकता है जिसके साथ हम मिलके ये काम करते थे। चिंगारी कोई हमारा ख़ास मूड भी हो सकता है, चिंगारी कोई ख़ास टाइम भी हो सकता है। अब हम नशा नहीं करेंगे या अब हम ज़्यादा नहीं खाएंगे या ज़्यादा काम नहीं करेंगे या जुआ नहीं खेलेंगे। पहली चीज़ है कि जब ताज़ा हमें मालूमात मिलती है कि ये तरीका है क्रेविंग से बचने का, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है और उससे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि हमारी मोटिवेशन हाई हो जाती है। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी चीज़ होती है। जो केमिकल्स बहते हैं हमारे दिमाग में चश्मों की तरह, उन केमिकल्स से जो तब्दीली आती है वो बहुत आर्जी होती है। इसको अगर हम एनालिसिस करें तो ये कितनी एक बीमार सोच है कि हम बर्बाद हो जाएं, पैसे नहीं ज़ाया होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं यू आस्क फॉर इट। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों और 4 मुख्तलिफ सेंटर से बराह रास्त नशर किया जाता है हर रोज़ शाम 7 बजे। ये प्रोग्राम आप डेली देखा करते हैं और जो हफ्ते का रोज़ है उसकी खासियत ही ये है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आप विलिंग में इसके बानी और सरबराह हैं। कोई 50 साल से ज़्यादा का अरसा आपको काउंसलिंग की फील्ड में हुआ, एडिक्शन साइकेट्री की फील्ड में काम करते हुए हुआ, और बेशुमार आपकी किताबें हैं, बेशुमार आपकी वीडियोज़ हैं। यानी कोई 11,000 से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ हैं कि जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हैं और उससे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बदलते हैं। तो डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल मौजूद हुआ करती हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं विलिंग वेस्ट लाहौर के लिए, और कोई 11 साल से ज़्यादा का अरसा आपको हुआ विलिंग वेस्ट से वाबस्ता हुए। मिस शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना मौजूद हुआ करते हैं। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और इस शो का जो है ना वो एक बड़ा स्पेशल हिस्सा है कि आपके बगैर शो जो है वैसे ही नामुकम्मल फील होता है। तो डॉक्टर हमाद राना की जो बातचीत है वो भी काफ़ी मशहूर होती है, रील्स में सारा कुछ हमें ज़िक्र मिलता है कि किस तरह से ये जो प्रोग्राम है उसको पसंद किया जाता है, और ये उसी पसंदीदगी का नतीजा है कि फिर हमें कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको रिपीट भी करना पड़ता है, उसमें मज़ीद गहराई दरकार होती है, उसमें मज़ीद रहनुमाई दरकार होती है। लास्ट में शो किया क्रेविंग्स के ऊपर कि किस तरह से कोई चिंगारी होती है, कोई तलब होती है, कोई जुनून होता है, और फिर लोगों के सवालात आए और उन्होंने जो अपने सवालात भेजे तो उसको हमने फिर शामिल करना है आज के शो में।
اور وہ بالکل میرے سامنے وہ تمام سوالات جو ہیں لوگوں کے موجود ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ہم ایک ایک کر کے تمام جو سوالات ہیں ان کو اگر ہم ایڈریس کرتے جائیں تو ایک سوال جو کہ ملٹیپل ٹائم ریپیٹ بھی ہوا اور وہ لوگوں کی طرف سے آیا، اس میں یہ تھا کہ کوئی انسان بڑا مضبوط ارادہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، پھر کوئی یعنی کون سی ایسی ریزن ہوتی ہے جو انہوں نے اکثر جو ٹرم یوز کی کہ جو ہم نے کہا کہ چنگاری، تو انہوں نے کہا کہ کون کون سی چنگاری ہوتی ہے کہ پھر کوئی انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ بس ہو گیا اور اب مجھے وہ ارادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ اپنا وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، ارادہ توڑ دیتا ہے. یہ چنگاریاں وہ جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں ہم کوئی کسی علت کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی نشہ یا منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں. چنگاریاں کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کرتے تھے. چنگاری کوئی ہمارا خاص موڈ بھی ہو سکتا ہے، چنگاری کوئی خاص ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے ہمارے اندر سے کچھ ایسی بدمزگی سی محسوس ہوتی ہے جسے شیم کہہ سکتے ہیں، وہ چنگاری بن کے ابھر سکتی ہے. اور بعض اوقات کوئی آ کے ڈانٹ ڈپٹ کر جاتا ہے، کیونکہ جب ہم علتوں کا شکار ہوتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ تو ہماری زندگی میں عام چلتی ہی رہتی ہے. لیکن یہاں میں ایک پہلو پر توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ یہ جو طلب ہوتی ہے یا جس کو ہم کریونگ کہتے ہیں، جو ایک چنگاری سے شروع ہو کے طلب یا کریونگ کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ زور پکڑتی ہے تو جنون بن جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری بس ہو گئی. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بلیم بھی کرتے ہیں کہ شاید میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ یہ جو کریونگ ہے یہ شاید میری مرضی ہے، شاید میرے بس میں ہے یہ. اچھا، اصل میں جب ہم اسے اپنی مرضی سمجھ کے اپنے آپ کو کنڈیم کرنے لگتے ہیں تو یہاں ایک غلطی ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جو خود سے ہی کوئی علت چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے کھانے پہ توجہ دینا چاہتا ہے، احتیاطیں کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ورکہولزم کا شکار بندہ نارمل اپنی ڈیوٹی دینا چاہتا ہے، جب ہم اپنی ایڈکشنز کو پہچان لیتے ہیں اچھی طرح سے، ڈینائل سے نکل آتے ہیں، اور اس کے باوجود اندر سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، ایک ضدی اور ڈھیٹ قسم کی خواہش جو اندر سے ابھرتی ہے، اس کو ہم کریونگ یا طلب کے طور پر پہچانتے ہیں. اور اس سے ہم تھک بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، بے چینی پیدا کرتی ہے، اور ہم تھک ہار کر پھر اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ ہماری مرضی کے دوسری جانب کی کوئی چیز ہے، آن دی ادر سائڈ آف آور ول پاور. یہ وہ بات ہے جس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری آرزو نہیں ہے. یہ اس کا اپوزٹ ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. لیکن سر یہ ہمارا ایک عمل ہے، عمل تو ہمارا ہے، یہ عمل ہمارا ہے اور ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے. یہ ہمارے دماغ کے ایک ایسے خفیہ اور گہرے جگہ سے یہ چیز اٹھتی ہے جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. وہ ہمارے لاشعور کا ایک حصہ ہے جو اینیمل برین کی لیکن ریکارڈنگ جو ہے. ہمارے اپنے ایکسپیرینسز سے ہوا ہے، ہمارے اپنے تجربات سے ہوا ہے، یا کسی دوسرے کے ارد گرد کے ہم نے جو نیچرلی ہمارا پاسٹ جو ہے، جب اس چیز کو یا اس عادت کو ہم نے شروع کیا تھا جو ہمیں اس وقت سوٹ کرتی تھی. یوزولی جب عادتیں ہوتی ہیں تو وہ ہم اپنے فائدے کے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن جب عادتیں بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم علت کہتے ہیں یا پھر ایڈکشنز کہتے ہیں ان کو. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ جب ہم اپنے دماغ کے اس گہرے حصے میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ بات ہمارے اختیار سے باہر نکل جاتی ہے. اگر آج میں کوئی چیز کرنا شروع کرتا ہوں تو اس میں میری مرضی کا دخل ہے، لیکن اگر میں روزمرہ وہ کام کرتا رہوں، جیسے میں نے ڈرائیونگ شروع کی تو روز میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو اس کی جو متعلقہ سکلز ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے شعور سے نیچے لاشعور میں جا کے سافٹ ویئر کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہیں. چاہے ٹائپنگ ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو جو کہ ہم باقاعدگی سے جب کرتے ہیں تو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہے، مطلب اس کے شارٹ کٹس بنا دیتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ
گریوٹی کے ساتھ وہ ڈسینڈ کرنا شروع کرتی ہیں چیز لاشعور میں. اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہی, بہت نقصان دہ ہو گئی ہے یہ چیز, اور ہم اسے ول پاور کے ذریعے چھوڑنا چاہتے ہیں, تو ایک کاؤنٹر ول پاور آپ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ ایک اندر سے ہی ایک جو ہے زوردار قسم کی ضدی اور ڈھیٹ وہ جو ہے ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے, مطالبہ شروع ہو جاتا ہے, جو ہمیں تھکاتا ہے. اور اگر ہم اس سے بہت زیادہ براہ راست ہیڈ آن کولیجن میں چلے جائیں اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں, تو آخر کار ہم پھر تھک ہار جاتے ہیں اور سرنڈر. لیکن اس میں سر رسپانسبلٹی کی بات ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ ضد ڈھیٹ پنا جو ہے یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے نیچرلی. سے ہم کسی بھی طلب کی بات کریں نا, تو اس کا ایک ڈیولپ ہونے میں نا ایک پورا سمجھنے کے پروسیجر ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو, جیسے وہ کھانا ہو یا کیمیکلز ہوں کچھ بھی, وہ آپ کے کہیں نہ کہیں پہ مزے کے حصے کو ہٹ کرتے ہیں. یعنی یہ دماغ جب اس میں انوالو ہوتا ہے تو وہ ایکچولی میں مزے کے حصے کو ہٹ کرتا ہے اور اس کی ایک میموری بن جاتی ہے. جیسے اگر کوئی برگر بھی کھائے تو برگر کھانے سے اس کی ایک میموری بنتی ہے جو کہ مزے کی ہوتی ہے. اب دوبارہ وہ جو چنگاریاں یا ٹریگرز کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو جیسے ہی ایکسٹرنل یا انٹرنل ہم دیکھیں گے تو برگر کا کوئی سائن بورڈ دیکھ لیا ہے یا ٹی وی پہ اشتہار یا کوئی بھی ٹریگر یا بیڈ موڈ ہی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے انٹرنل, تو وہ مزہ جو ہے وہ دوبارہ آپ کے میموری میں ہوگا. ایسے ہوتے ہوں گے جیسے آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے, آپ کو کوئی کسی سے جو آرگومنٹ ہو گئے ہیں اور آپ کا موڈ خراب ہو گیا, تو وہ بھی ایک ٹریگر ایسا بن جاتا ہے. اور موسٹلی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایسا ٹریگر بنتے ہیں اور تبھی یہ چنگاری شروع ہو کے, اور پھر اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, اس کو انٹرنلائز نہیں کیا جاتا, تو وہ یقیناً طلب کی صورت اختیار کرتی ہے. یہاں لفظ کنٹرول جو ہے وہ ایک شاید سیلف ڈیفیٹنگ چیز ہے. جی, اس کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, براہ راست نہیں, انڈائریکٹلی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک اپوزیشن ہے جو کہ آپ کی مرضی کے خلاف اندر سے ہو رہی ہے, اور اس اپوزیشن کو تھوڑا بائی پاس کر کے ہمیں چلنا پڑتا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو الگ اور دماغ سے گہرائی سے اٹھنے والی اس آواز کو الگ سمجھنا چاہیے, تاکہ ہمیں شیم یا گلٹ فیل نہ ہو. کیونکہ بیماری کے مراحل میں سے گزرتے ہوئے جب ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو ہم اپنا جو اچھا ارادہ ظاہر کر دیتے ہیں. ہم دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ اب ہم نشہ نہیں کریں گے, یا اب ہم زیادہ نہیں کھائیں گے, یا زیادہ کام نہیں کریں گے, یا جوا نہیں کھیلیں گے. تو جب ہم یہ ارادہ کر دیتے ہیں تو پھر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر کریونگ ہے یہ کوئی ہمارا قصور ہے. خاص طور پر جو ہمارے دوست احباب ہیں اور گھر کے لوگ ہیں, وہ نہیں جانتے کہ یہ جو کریونگ ہے یہ ہماری مرضی سے ہٹ کے کوئی الگ چیز ہے. ہمارا دماغ اندر سے سپلٹ ہے 2 حصوں میں, اور ایک حصہ جو ہے وہ دوبارہ نشے پہ آمادہ کر رہا ہے, جبکہ ہم ارادہ رکھتے ہیں ایک سوبر زندگی کا, ایک مطمئن زندگی کا, ایک اچھی زندگی کا. تو ہمیں کلیئرلی سب سے پہلے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ اور برین کی جنگ ہے نا. ہمارا جو مرکز تجلیات ہے, یعنی جو ہمارے یہ فور ہیڈ کے سامنے, ماتھے کے سامنے جو پیچھے یہ اوپر ایک خوبصورت حصہ ہے ہمارے دماغ کا جو سوچتا ہے, جس کا ڈیوائن کنیکشنز بھی ہے اور دنیاوی علوم سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے. تو وہ جو مرکز تجلیات ہے, وہاں ہر بندہ جس کا وزن زیادہ ہے وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے, جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے, جو ورکہولزم میں یا گیمبلنگ میں پھنسا ہوا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے, یا وہ کسی ایسے ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا ہے جو کہ لو ہیٹ ہے, جس میں تکلیف زیادہ ہے اور راحت کم ہے, تو وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے, چھوڑنا چاہتا ہے. تو اس کے اندر سے دماغ کا وہ حصہ جو کہ ایک سافٹ ویئر بنا بیٹھا ہوا ہے, وہ جو غلطی سے جس نے ان سب چیزوں کو صحیح سمجھ رکھا ہے, وہ آسانی سے مان کے نہیں دیتا. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میرے اندر سے کریونگ ابھرتی ہے کسی شے کی,
मनशियात की या जुए की या खाने की या किसी शख्स की अगर मेरे अंदर से क्रेविंग उभरती है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं कि ये मैं नहीं हूँ तो हमें एक रिलैक्सेशन सी मिलती है कि मैं सीधे रास्ते पे हूँ पर मेरे अंदर का कोई हिस्सा है जो अभी सीधे सर रास्ते पे इसका नहीं आ मतलब रहा। है कि हमें अपने आप को और बीमारी को अलग करके देखना चाहिए। यानी जब हम समझ लेते हैं कि ये मैं नहीं हूँ बुनियादी एज चीज़ ए है। होल, यानी जो मेरा मास्टर बीमारी माइंड है, मैं तो बहाली की तरफ जाना चाहता हूँ, सोब्राइटी की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे जो अंदर का गहरा एक हिस्सा है, मेरे अंदर की एक साजिश है जिसको मैंने बेनकाब करना है, क्योंकि जब आप किसी साजिश को बेनकाब करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपकी किताब है बड़ी ज़बरदस्त, क्रेविंग के नाम से, उसमें वो आपने एक जगह पे लिखा कि कोई इंसान अगर खाना खाए बगैर ग्रोसरी करने जाता है तो वो एक डिफरेंट है, और कोई इंसान पेट भर के खाना खाया हुआ हो और ग्रोसरी करने जाता है वो क्या ये छोटी छोटी यानी ये चीज़ भी कोई असर रखती है? इसे आप छोटे ना समझें। मैं आपको एक वाक़या इस बारे में बताता हूँ कि एक ख़ातून जो रात की ड्यूटी दे के यानी नाइट शिफ्ट पे काम करती थी और सुबह वो नाश्ता करने के बाद वो शॉपिंग किया करती थी ग्रॉसरी की, क्योंकि उनको ऐसी जगह से शॉपिंग का उस वक्त मौका मिलता था जहाँ ग्रॉसरी सस्ती होती है। और जब उनकी वो कहीं दूसरी जॉब हो गई, पहली जॉब ख़त्म हो गई, तो उन्हें पता ये चला कि वो जो ग्रॉसरी करने वाली जगह है वो उनके जॉब के नज़दीक थी, लिहाजा उन्होंने नाश्ते के बगैर ग्रॉसरी करनी शुरू की। तो वो यकीनी तौर पर खाने पीने की ऐसी अशिया ख़रीद लेती थी जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी। तो जब मेरे साथ वो काउंसलिंग में आई तो मैंने उनके साथ बातचीत की और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, एक्सप्लोर किया। तो मैंने उनको बताया कि आप जितनी भी ग्रॉसरी करनी है वो आप उस वक्त क्या करें पेट भरा हुआ आपका। क्योंकि उनका वज़न बहुत बढ़ गया था। तो मैंने कहा ये वज़न बढ़ने की वजह यह है कि आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया है। पहले आप पेट भरा होता था तो ग्रॉसरी करती थी, अब आपका पेट खाली होता है तो आप ग्रॉसरी करती हैं। तो अब आपको फिर गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने को दिल करता है और इससे आपका वज़न जो है 15 केजी बढ़ गया है। तो आप यूँ करें कि रेगुलरली जब भी आप ग्रॉसरी के लिए जाती हैं आप नाश्ता वगैरह करके पेट भरा हो, आपकी तमन्ना पूरी हो, तो फिर आप जब ग्रॉसरी करेंगी तो आप गैर ज़रूरी शॉपिंग नहीं करेंगी। और वो चूँकि सिंगल वुमन थी, अकेली घर में रहती थी, तो उनके लिए फिर जितना भी ख़रीदा हुआ सामान था ग्रॉसरी का उसको खाना बहुत ज़रूरी होता था। हम सब बाज़ का समझते हैं कि ये ज़ाया नहीं करनी चीज़। बुफे फ्री है तो हम मतलब फिर खूब खा लें। यानी इसको अगर हम एनालिसिस करें तो ये कितनी एक बीमार सोच है कि हम बर्बाद हो जाएं, पैसे नहीं ज़ाया होने चाहिए। या मुफ्त का माल है तो वो फिर मौका पता नहीं जिस मिलेगा तरह ना हम शादी में मिले, जाके- अपने आप को बर्बाद कर लें किसी का मुफ्त का माल खा के। सुना कि अगर किसी की नहीं है इतनी भूख और उसने ये एक आम ख्याल था कि प्लेट साफ़ होनी चाहिए, रिज़्क़ का एहतराम करना चाहिए। कम डाल लें। उस वक्त तो यही होता है ना कि फटाफट सर कितनी ऐसी माएँ हैं कि बच्चे हों तो वो बच्चों को जब खाना देती हैं, कोई बच्चा छोड़ देता है तो सबका वो जो बच्चा खाना है वो भी उस माँ ने खाना है। हम कहते हैं खाना ना ज़ाया होए, मेरी खैर है। सर इसमें क्या कहीं ये है कि हम खुद को वैल्यू नहीं करते, यानी इतना ध्यान नहीं दे छोटी रहे। चीज़ें जो होती हैं जिनको हम गैर मुतल्लक समझते हैं, ये मासूम गलतियाँ, हम इंसानों की जो मासूम गलतियाँ वही हैं भयानक उनका गलतियाँ बनती हैं। खुमियाजा बहुत भयानक होता है। तो हमें चूँकि अब दुनिया में देखें दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। एक तो साइंस कोशिश कर रही है कि उसकी मदद से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाली चीज़ों की तरफ राग़िब किया जाए। तो जो कंपनियां फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो वो चाहती हैं कि उनकी फूड प्रोडक्ट्स बिकें, तो वो फिर ऐसे हैमर करती साइंसी हैं आपको। हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि लोग जो है ज़्यादा खाएं, क्योंकि खाने में टेस्ट ऐसी बनाना, टेस्ट बड्स को मुतहरक करना। दूसरी तरफ फिर साइंस वो भी कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने वज़न कम करना है उनके लिए भी साइंस बहुत काम कर रही है। और वो जो माइंडलेस ईटिंग जिसको हम कहते हैं कि बिना सोचे समझे जो हम खाते हैं,
اگر آپ کسی بھی بندے کو کہیں کہ اپنے آج کے دن کی کیلریز کو کاؤنٹ کرو تو 50% آئٹمس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ ریزنیبل بن جاتی ہے. لیکن ذرا سا اور غور کرنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے سمجھا ہے کہ 1200 کیلریز کھائی ہیں تو ایکچولی اس نے 2400 کیلریز کھائی ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا، اگر جیسے ہم بھوک کی بات کرتے ہیں اور انرجی ہمیں پرووائڈ کرنے کا ایک سورس ہے، زیادہ تر لوگ کھانا اس لیے نہیں کھاتے، زیادہ تر لوگ کھانا اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ مزیدار ہے اور پھر کھاتے ہی رہنا ہے. جو آپ نے مائنڈ لیس ایٹنگ کی بات کی نا، تو کھانے کے ساتھ تعلق یا تو مزے کا جڑا ہوا ہے. اب ایک اور ٹرم میں سنتی ہوں، اسٹریس ایٹنگ جس کو کہتے ہیں. تو لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو کھانا بھی تو جا کر مزے کے سینٹر کو ہٹ کرتا ہے نا. بات یہ کہ یہ جو کریونگ ہے یا طلب یا ضدی طلب ہے، یہ چکر بازیاں بھی بہت کرتی ہے. یہ ہمیں پہلے کچھ اور کہتی ہے، یہ کننگ ہے اور بیفلنگ ہے. یہ پہلے ہمیں کچھ چھوٹی سی چیز کہتی ہے جو کہ وہ ہم مان جائیں. جیسے وہ آپ نے اونٹ کا قصہ سنا ہوا ہے نا کہ میں ذرا ناک اندر کر لوں، سردی بہت لگ رہی ہے، اور پھر پورا اونٹ اندر اور بدبو باہر ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں جو سگریٹ چھوڑے ہوئے تھے 1 مہینے سے، اور وہ اپنے دفتر سے جب گھر جا رہے تھے تو کریونگ بھی بہت زیادہ تھی، سارے دن کے تھکے ہوئے بھی تھی، سگریٹ پینے کو دل بھی بہت کر رہا تھا. تو یک ان کو خیال ہوا کہ گاڑی کے اندر جو پیٹرول ہے وہ کم ہے، تو میں پیٹرول سٹیشن پہ پیٹرول تو ڈلوائی لوں تاکہ صبح مجھے دفتر جاتے ہوئے کوفت نہ ہو، اور پیٹرول جو ہے وہ ریزرو پہ لگا ہوا ہے تو میں ذرا پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں. جب وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول سٹیشن پہ گئے اور وہاں بل ادا کرنے کے لیے وہ کاؤنٹر پہ گئے تو انہیں نظر آئے سگریٹ سامنے پیکس نظر آئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو ایک تو کر لینا چاہیے. لیکن ایک دکاندار بیچتے نہیں ہے، پیٹرول پمپ پہ ایک سگریٹ ایک ایک کر کے نہیں بیچتے. تو اس نے کہا چلو میں سگریٹ کی ڈبی لے لیتا ہوں پوری، لیکن میں پیوں گا ایک. تو انہوں نے سگریٹ کی ڈبی پکڑ لی، اس میں سے ایک سگریٹ پیا اور ڈبی کو چاہے تو وہ پھینک دیتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ ویسٹیج ہوگی، یہ تو کفران نعمت ہے، تو میرے وہ جو فلاں دوست ہیں نا، کل صبح دفتر میں ان کو دے دوں گا کیونکہ انہوں نے تو سگریٹ نہیں چھوڑے ہوئے. اور اس طرح وہ ڈبیا کو گھر لے گئے سگریٹ کی، اور شام تک وہ ڈبیا جو ہے وہ خالی ہنس رہی تھی. خالی ہنس رہی تھی تو خالی ہو گئی، مطلب وہ پی گئے سگریٹ، وہ سارے پی گئے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہا. یہ تو پیٹرول ڈلوانا مہنگا پڑ گیا ان کو. ہاں نیچرلی. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں وہ فلاں جگہ سے گزر جاؤں جہاں سے پہلے کبھی میں نشے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آج میں نشہ تو نہیں کروں گا، گزروں گا، پھر میں آج اس دوست کو ملوں گا، نشہ تو نہیں کروں گا، پھر میں آج اس دوست کو مل لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایک سگریٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی سی شراب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر پہلے میں شراب پیتا ہوں، پھر شراب کو پیتی ہے، اور پھر شراب مجھے پی جاتی ہے. یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کب ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدل کے کوئی اس طرح کی شدید طلب میں کنورٹ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آدھی چاہت اور آدھی ضرورت بن جاتی ہے؟ یہ رسہ کشی ہے. جیسے کہ آپ نے تھوڑا سا مارجن دے دیا طلب کو کہ ذرا اس کو تھوڑی چوسنی دے دوں تو تھوڑا اس کی تسلی ہو جائے گی. لیکن یہ جو طلب ہے، جب اس کو آپ تھوڑا سا گنجائش دیتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا میں کر لیتا ہوں، تو وہ جو تھوڑا سا نشہ ہے جو کوئی بندہ کر لیتا ہے تو وہ اندر جا کے طلب کے ساتھ ملتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ملتا. تو وہ پھر ذرا زیادہ نشہ، پھر ذرا اور زیادہ، اور پھر وہ پہلے والے برے حال اور بانکے دہاڑے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی چرس یا ہیروئن کی کریونگز کو دور کرنے کے لیے سگریٹ یا ویپ لیتے ہیں. تو وہ جو ویپ اور سگریٹ کا استعمال ہے جو کہ خود بھی ڈرگ ہے، اسی کی یاد میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیروئن یا چرس کے نشے کو ایکسپیڈائٹ کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ طلب کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. سر اب ہر اشارہ ہٹانا ممکن تو ہے نہیں، یعنی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ڈرگ کرتا ہے یا کسی کو فوڈ کا مسئلہ ہے تو ساری جو برگر والی دکانیں بند کر دی جائیں. تو جب ہر اشارہ وہ ممکن نہیں ہے اس کو ہٹانا، تو پھر کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ دیکھیے، ایک تو پکی بات ہے کہ ہر اشارہ
مٹانا یا اس سے بچنا یا اس کو اوائڈ کرنا مشکل ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. تو ابتدائی طور پر آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کے دوست احباب مل کے کچھ آپ کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں, لیکن اصل کام اشارے ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو چیز متاثرہ ہے یا کمزور ہے اس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے مرکز تجلیات, یعنی ہمارا یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچے مقام پہ رکھا ہے. اور یہ جو ایڈکشنز کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس کو نچلے مقام پہ رکھا ہے. تو آخر کار جو ہے ہم اسے تگڑا کر سکتے ہیں, یعنی اپنے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یا جسے ہم کہتے ہیں ہیومن برین یا ہیومن ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں, اس کو ہم کوئی بھی نام دیں, تو جب اس کو تگڑا کرتے ہیں اور جب ہم کوئی ٹیکنیکس سیکھتے ہیں, جب ہم کوئی لرننگ میں سے گزرتے ہیں, تو اس کے پھر 3 حصے ہیں. پہلی چیز ہے کہ جب تازہ تازہ ہمیں معلومات ملتی ہے کہ یہ طریقہ ہے کریونگ سے بچنے کا, تو ہمیں بڑا کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے کہ ہماری موٹیویشن ہائی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت ٹیمپریری چیز ہوتی ہے. جو کیمیکلز بہتے ہیں ہمارے دماغ میں چشموں کی طرح, ان کیمیکلز سے جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت عارضی ہوتی ہے, وہ چند گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. لیکن جب ہم اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں لرننگ کو, اور اس سے ہمارے خیالات بنتے ہیں, ہمارے نظریات بنتے ہیں, تو وہاں پھر برین میں جو خلیے ہیں ان کے آپس میں کنیکشنز بنتے ہیں. برینز ادھر ادھر, برین میں جو خلیے ہیں وہ ادھر ادھر کے جو دوسرے خلیے ہیں ان کی مدد طلب کر لیتے ہیں, وہ ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. برین کے مختلف حصے جو ہیں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے خاندان کے افراد ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. اور یہ جو تبدیلی آتی ہے, جو سبق پکا ہو جاتا ہے, جب آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, جب رٹا لگ جاتا ہے, تو بہت ساری یہ تبدیلی جو ہے نا, یہ اسٹرکچر کی تبدیلی ہے جس میں بہت سارے ایسی شاخیں نکل آتی ہیں نیورونز میں سے, یعنی خلیوں میں سے, جو دوسرے خلیوں کے ساتھ جا کے تو چونچیں لڑانا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے زیادہ پائیدار ہوتی ہے. لیکن جب ہمارا عمل اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ہم خواہش کو یا تمنا کو, اس طرح کی جو کریونگ ہمارے اندر جنم لیتی ہے, جو طلب یا چنگاری آتی ہے, اور ہم اس کو پولائٹلی اس کا رخ موڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو اس کو ہم فنکشنل چینج کہتے ہیں, جو ایک پکی دیر پا تبدیلی ہے. جو 10-20 سال جن لوگوں کو ہو گئے ہوتے ہیں نشہ چھوڑے ہوئے, تو وہ بتاتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھی مستی آتی ہے لیکن ہم اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیتے ہیں. تو ایک کیمیکل چینج ہے, اور ایک چینج جو ہے وہ اسٹرکچرل چینج ہے, اور ایک فنکشنل چینج ہے. تو ان 3 چیزوں سے ہمارا دماغ تبدیل ہوتا ہے, اور یہ جو تینوں میں سے کوئی بھی پروسیس ہو اس کے بعد ہمارا دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا. جیسے آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کریونگ کے بارے میں, تو ہمارا دماغ یعنی سننے والوں کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہے گا. تو ایک کیمیکل چینج آج ہی آئے گی. پھر اگر وہ اس ویڈیو کو یا اس حصے کو بار بار دیکھیں گے اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی, اور پھر کچھ گوگل پہ جائیں گے, کچھ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں گے اور ان باتوں کو ریکنفرم کریں گے, تو پھر اسٹرکچرل چینج آئے گی, اور اس کے بعد پھر ان کے فنکشن میں یا عمل میں وہ چیز آئے گی. لیکن جب کوئی کام آغاز ہو جاتا ہے, تو جب کیمیکل چینج آتی ہے, اسٹرکچرل چینج آتی ہے, یا پھر فنکشنل چینج آتی ہے, تو دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا, وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے. ورڈ یوز کیا رٹا. ہمیں ایک کوشچن آیا, اب کیا یہ یعنی واقعی کو سائنسی بات ہے یا لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے؟ کسی نے کہا کہ میڈیا بھی تو کوئی چیز پورٹرے کرتا ہے بار بار, اور میڈیا بھی تو چیزوں کو دکھاتا ہے, یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو اس سے بھی مسئلہ بنتا ہے. کیا سوشل میڈیا یا میڈیا وہ اس طرح کی کوئی طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں کے فیصلوں کے اوپر وہ نیچرلی بہت زیادہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ صبح اٹھتے ہی لوگ, پہلے جب آنکھ کھلتی ہے, ابھی 2 آنکھیں بھی نہیں کھلتی, ایک ہی آنکھ کھلتی ہے, موبائل, تو دوسری آنکھ سے بیوی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نہیں دیکھ رہی, تو جو ایک آنکھ کھلتی ہے تو اس سے موبائل کے اوپر نظر پڑتی ہے, اور وہاں اشارے بھی ہوتے ہیں, وہاں پلیسمنٹ بھی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ایون فلم دیکھتے ہیں تو آج کل اتنی
ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो हो गई है इश्तिहार बाजी पे कि आपको इसी तरह के इश्तिहार प्लेसमेंट रखी, यानी जो मनाजर दिखाए जाते हैं टीवी पे ड्रामों में या दीगर, तो वहाँ माहौल में ऐसी चीज़ें रखी होती हैं कि मिसाल के तौर पर किसी को ज़्यादा खाना खाने का शौक़ है तो उसकी फ़ौरन नज़र जो है खाने पे जाएगी। जैसे मैंने पूछा अपने दोस्त से कि तुम पेट्रोल पंप पे वहाँ जब बिल पे करने गए थे तो तुम्हारा तो बिल पे करके तो निकल जाने का प्रोग्राम था। कहते हैं लेकिन मेरी जाते ही नज़र जो है ना वो सिगरेट की डबिया पे पड़ी। यानी जिस चीज़ से हमें दिलचस्पी होती है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपके नई नई गाड़ी ख़रीदी है और वो सुर्ख रंग की है और वो फ़लाँ मॉडल है, तो आपको शहर में उस जैसी जो भी गाड़ी नज़र आएगी आप उसे सबसे पहले देखेंगे और एक हजूम होगा गाड़ियों का, पर आपकी नज़र उसके ऊपर जाएगी। ये होता है कि जिसका जितना साइज़, जैसे बच्चों की जो चीज़ें हैं वो हमेशा नीचे रखी जाती हैं उनके साइज़ पे, हालांकि बच्चे ने अगर पापड़ खाने हैं तो बाप भी लेके दे सकता है, लेकिन वो रखी इस तरह से नीचे है कि बच्चा देख के शोर मचा दे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया इस हवाले से कि हमें देखना पड़ेगा कि जिसे हम कहते हैं ना वॉच योर सेल्फ, वॉच योर स्टेप्स, यानी हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि अपने ऊपर एक स्पॉटलाइट रखनी चाहिए। और जब ख़तरनाक टाइम आता है जो कि एडिक्शंस का जो टाइम है ख़तरनाक, वो शाम 5 बजे से शुरू होकर रात 1 बजे तक रहता है, तो उस वक्त आप जो है जो क्लोज़अप करते हुए स्पॉटलाइट जो है इस टाइम पे रखें कि अमूमन जो 16 घंटे होते हैं 24 घंटों में से वो हमें टफ़ टाइम नहीं मिलता, थैंक गॉड। लेकिन नशों के बारे में या दीगर इल्लतों के बारे में जो ख़तरनाक टाइम है वो शाम का टाइम है, जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो आप समझें कि आपके अंदर वो तवानाई भी कम हो जाती है और आपको फिर ख़ुद से कुछ अरसे के लिए सूरज की मदद के बग़ैर अपनी निगरानी करने की ज़रूरत होती है। ये लग रहा है कि एक एक चीज़ से बचना है। मुश्किल बचना नहीं नहीं है, है, यानी मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ पता होने या ना होने का मामला है, ये जानने या ना जानने का मामला है। अगर हम जानते हैं तो हम चीज़ों से फ़ायदा उठा लेते हैं, वो आसान हो जाती हैं। अगर हम नहीं जानते तो वो फिर मुश्किल, जो काम बहुत नहीं मुश्किल करना है। आता वो मुश्किल होता है। जो फिर इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो इस लेवल की बहाली पा ले कि वो जिसको पायदार बहाली कहा जा सके, तो वो फिर बाकियों से मुमताज़। जैसे इसको हम रूहानी बेदारी कहते हैं ना, और रूहानी बेदारी जो है ये आखिरकार हर उस बंदे की ज़रूरत है जिसने मनशियात या शराब या दीगर इल्लतों के हवाले से अपने आप को बदलने की ठानी हुई है। तो रूहानी बेदारी जो है वो एक ताकत है जो कि उस वक्त आप में होती है जब आपका दर्द ख़त्म हो जाता है और फिर आप उन लोगों से रजू करते हैं जो अभी भी तकलीफ में हैं। इन कहा जाना, जी। जैसे हम यही बात करते हैं ना कि रूहानी बेदारी या अल्टीमेट रिकवरी का जो गोल है वो ये है कि आप इनसाइड पीसफुल हो जाएं और ऐसी जो मज़े की चीज़ें जो इर्द गिर्द हमें ट्रिगर करती हैं चिंगारियां बनकर, उसकी फिर कोई इतनी ना ख्वाहिश रहती है ना चाहत रहती है, आप इनसाइड काफ़ी पीसफुल हो जाते हैं। रूहानी बेदारी से जो जस्ट बिफोर दैट जो एक स्टेज है वो है एक शौरी राब्ता करना मालिक कायनात से, अपनी हायर पावर से, अपने अल्लाह से, कि किसी भी ख़ास मामले में उससे ये जानने की कोशिश करना अपनी तन्हाई में कि वो हमसे क्या चाहता है। यानी जिसे इस्तिखारा हमारे कल्चर में और मज़हब में कहा जाता है, वो सिर्फ़ इतनी बात है कि हम तसव्वुर कर लेते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा रब क्या चाहता है। तो होता तो वही है जो हमारा रब चाहता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारा रब क्या चाहता है तो हम मज़ाहमत छोड़ देते हैं, और कोई काम में भी जब हम मज़ाहमत छोड़ देते हैं तो फिर हम एक चश्मे की तरह बहने लगते हैं। फिर इससे आपसे दूसरों को फ़ायदा होता है। जब आप खुद रूहानी बेदारी हो जाती है तो फिर आप दूसरों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी जो है वो फिर बेदार करते हैं। देखिए ये सारे स्टेप्स हैं ना, जैसे मैंने कहा कि पहले हम रूहानी बेदारी एकदम हासिल नहीं करते, ये कई स्टेप्स में ये सारा काम होता है। अपनी गलतियों को मानना,
اپنی جو علت ہے اس کی تباہی کو سمجھنا، اپنی بے بسی کو سمجھنا، بدلنے کا ارادہ بنانا، سباؤ بنانا، پھر اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ دیکھو یا اللہ میں تو تیار ہوں، تو اب تو کوئی چمتکار کر دے کہ میں بدل جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں جس کو ول پاور کی چھلانگ کہتے ہیں. ملک و قوم کو تبدیل کرنے کی چلا. جی ہم دیکھ لیں. جی ویسے میں نے آپ سے استخارہ کرنا بھی سیکھنا ہے وہ شادی کے حوالے سے. پھر جی تو ہم ایک بریک لیتے ہیں، تب تک میں ڈاکٹر سے سیکھ بھی لیتا ہوں. تو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہاں سے بات آگے بڑھائیں گے. اور ان کی شادی پہ بھی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کریونگ کے مسئلے کے اوپر، اور اب جو اگلا سوال ہے جو ہمیں بہت سارے سوالات ہیں ان میں سے، سر ایک عام خواہش ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ کوئی انسان کوئی ضدی طلب سی ہوتی ہے. اب یہ ایک عام خواہش اور ایک ضدی طلب، اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک عام خواہش جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں جسے روکا جا سکتا ہے. کوئی تمنا، کوئی آرزو، ہم کہتے ہیں کہ برگر کھانا ہے، پھر کہتے ہیں چلو کل ہی کھا لیں گے، اگر آج ابھی لیٹ ہو گئے ہیں یا کوئی ساتھ نہیں مل رہا تو تھوڑی سی بات ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ جو ایڈکشنز کا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلب ہوتی ہے یا ضدی طلب ہوتی ہے یا کریونگ ہوتی ہے، تو یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی دماغ میں پکی راہداریاں بنی ہوتی ہیں، ٹریکس بنے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑوں سے جب برف پگھلتی ہے تو کبھی وہ پرانے رستوں سے دریاؤں تک پانی پہنچتا ہے اور کبھی کبھی بیچ میں کوئی نئے رستے بھی ہوتے ہیں. جو پرانے رستے ہوتے ہیں نا وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن اگر رستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر نئے رستے بھی بن جاتے ہیں. تو اس طرح آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کریونگ ہے اس میں جو رابطے بنے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دماغ کے خلیے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور رابطے بنا کے تو بات چیت کو آگے چلاتے ہیں، اسی طرح جو علتیں بھی ہیں اس میں بھی دماغ کے خلیے آپس میں رابطے کر کے اس کو ممکن بناتے ہیں. تو جب علتیں پکی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم خلیوں کو، دماغ کے خلیوں کو نئے سرے سے یہ ایک کام دیتے ہیں، ایک پروجیکٹ دیتے ہیں کہ اب آپ مل جل کر کوشش کریں کہ کیسے یہ جو کریونگ ہے اس سے ہمیں نجات ملے. جیسے یہ جو آپ نے ابھی سائنس بیان کی، ایڈکشن، تو ایک عام تصور بھی یہ ہے کہ یہ ایک کمزور ارادہ ہے کسی انسان کا، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ کچھ کمزور ارادہ نہیں ہے. ایڈکشن جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے تحت کام کرتی ہے، وہ ارادے سے کام نہیں کرتی. آپ کو خود اسے یاد نہیں کرنا پڑتا، وہ خود یاد کراتی ہے. یعنی جب کسی بندے کو کریونگ ہوتی ہے تو یہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتی. بندہ تو کریونگ سے بچنا چاہتا ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ تو چاہے تو چھڑ سکتے ہیں؟ یہ عام لوگ سادگی ہے نا لوگوں کی. اگر عام لوگ یہ وہ کہتے ہیں جی دل ہونا چاہیے، جی ول پاور ہونی چاہیے. بھئی وہ ہے نہیں نا، کیونکہ جو ول پاور ہے وہ ساری کی ساری کنزیوم کر لی ہے، آپ کی ایڈکشن نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، ہائی جیک کر لیا ہے آپ کی ول پاور کو. تو آپ نے وہ جو قبضہ ہے، جو ناجائز قبضہ ہے آپ کی ول پاور پر، جو آپ کی علت نے کر لیا ہے یا ایڈکشن نے کر لیا ہے، آپ نے وہ قبضہ چھڑانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے قبضہ چھڑانا کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ
قبضہ ہی اصل چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ قبضہ ہی اصل چیز ہے. رجسٹری، انتقال، یہ وہ سب، یہ انتقال تک بندہ پھر روتا رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو قبضہ ہے وہ واپس بحال ہوا ہے کہ نہیں. اور وہ اس میں بڑا وقت لگتا ہے. جن لوگوں کو لمبے عرصے تک نشہ چھوڑنے کا موقع ملتا ہے تو انہیں ایک دن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا قبضہ اور ان کی ویل پاور ان کے واپس اس طرح تابع ہو گئی ہے جیسے کہ ہونے کا حق ہے. لیکن ایک دم سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج میں سگریٹ چھوڑ دوں اور میری بڑی سٹرونگ ویل پاور ہے تو آج کے دن کے لیے یہ ویل پاور شاید کام کرے، لیکن کل سے یہ ویل پاور تھکنا شروع ہو جائے گی اور ایک ہفتے کے بعد میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ کس طرح جسٹ ایک سگریٹ یا میں ایسا کچھ کر لوں اور واپس پھسلتے ہوئے لڑکتے ہوئے میں اسی دلدل میں جو نشے کی بیماری ہے اس میں کوئی 3-4 انڈیکیٹر مجھے لگتا ہے ایسے ہے، جیسے بھوک ہے، تھکن ہے، تنہائی ہے، غصہ ہے، جو کہ آپ کو طلب کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ ایک ریڈ فلیگز ہیں. اور اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں تو کیا ہمیں مدد نہیں ملے گی؟ اس کے لیے ایک ایکرونیم ہے جس کو ہالٹ کہتے ہیں، یعنی بھوکا نہیں رہنا کبھی، یعنی تھوڑا تھوڑا کھانا، یہ ڈھیر سارا نہیں کھانا. اور آپ نے اکیلے نہیں ہونا، کیونکہ جب کوئی ایڈکٹ اکیلا ہوتا ہے تو وہ اچھی صحبت میں نہیں ہوتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ نے تھکا ہوا نہیں ہونا، کیونکہ جو ٹائرڈنیس ہے وہ ہمیں بزدل کر دیتی ہے، اور بزدل کی ول پاور تو ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہے. اور پھر غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصہ ہماری جو انرجی ہے اس کو کھا جاتا ہے. تو جو ہالٹ کا لفظ ہے HALT، اس پہ اگر ہم توجہ دیکھتے رہیں کہ میرا ہالٹ کیسا ہے، ہالٹ کا مطلب ہے رک جاؤ. یعنی جو ہی آپ کو طلب ہوتی ہے یعنی کریونگ ہوتی ہے تو آپ رک جاؤ اور ایک سکین کر کے دیکھو کہ میری بھوک، میری تنہائی اور میرا جو غصہ اور تھکاوٹ اس کا کیا حال ہے. اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں ڈویبل ہیں، یعنی کسی بھی وقت آپ کوئی نہ کوئی چیز کھا بھی سکتے ہیں، اور وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جسے چبانا زیادہ پڑے لیکن اس میں کیلریز زیادہ نہ ہوں. اگر ہر دفعہ برگر ہی کھائیں گے آپ ہارڈیز کا تو پھر شاید مشکلات ہوں گی. لیکن کبھی آپ سیلڈ کھا لیتے ہیں، کبھی آپ براؤن بریڈ کا ایک پیس لے لیتے ہیں، کوئی ایک بن لے لیتے ہیں، یا چھوٹا سا ایک سینڈوچ لے لیتے ہیں. کھانے پینے کا کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو نشے کی بیماری کی علامت ہوتی ہے وہ کھانے پینے کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص قسم کی چیز کھا رہے ہیں. ساری ایڈکشنز جو ہیں نا وہ انٹرچینجبل ہیں. جیسے ساری کرنسیز ہوتی ہیں نا جو انٹرچینجبل ہوتی ہیں کہ یہ روپیہ ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، یہ درہم ہے، یہ ریال ہے. اسی طریقے سے ساری ایڈکشنز جو ہوتی ہیں، یہ منشیات ہیں، یہ شراب ہے، یہ کھابا گیری ہے، یہ جناب ورکہولزم ہے، یہ جوا ہے، یہ سوشل ورک ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو یہ ساری انٹرچینجبل ہے. اس میں جو کامن تھریڈ ہے، جو معصوم ایڈکشن ہے، یہ کھانا پینا ہے، جس میں کوئی اتنا چھپانے کی ضرورت نہیں، اتنا ندامت کی ضرورت نہیں. تو زیادہ تر جو لوگ اپنی ایڈکشن سے نجات پا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر کہاں پناہ لیتے ہیں؟ وہ کھانے پینے میں پناہ لیتے ہیں. سگریٹ چھوڑیں گے تو کھائیں پیئیں گے، اگر شراب چھوڑیں گے تو کھائیں پیئیں گے، اور اگر کھانا پینا چھوڑیں گے تو پھر کھائیں پیئیں گے. یعنی وہ ایک سبسٹیوٹ کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اٹ سیلف ایک ایڈکشن ہے. وہ اس ٹریک پہ چل جائیں گے. یعنی جس بھی چیز کو ایون کیمیکل ایڈکشن نان کیمیکل ایڈکشن میں سبسٹیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات میں نے یہ دیکھا کچھ پیشنٹس کے ساتھ کہ اگر وہ کیمیکل ایڈکشن کی ریکوری میں ہے اور انہوں نے کوئی ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کر لیا ہے جیسے دے اسٹارٹ ڈوئنگ رننگ یا ایکسرسائز، تو وہ اتنی زیادہ کریں گے کہ وہ اٹ سیلف ایک ایڈکشن بن جاتی ہے. تو یہ جو ایڈکشن کے نیچر کو سمجھنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ آپ کا مزے اور تکلیف کا تعلق جڑے، اس کو ہم نے بہت ہی انسائٹ فل ہو کر اور شعوری کوششوں کے ساتھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ایئر آف ریکوری جو ہے وہ عام طور پر سبسٹیٹیوٹ ایڈکشنز کی ہوتی ہے. پہلا سال جو ہے یہ چھوڑا یہ پکڑا، وہ چھوڑا یہ پکڑا، اور دوسرے سال میں پھر بندہ سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ ایڈکشن ہے کیا بلا،
اور پھر تیسرے سال کی ریکوری میں جا کے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور جو علتیں ہیں جو ایڈکشنز ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور کئی سال گزرنے کے بعد تو وہ ایک نفس مطمئن کو چھوتا ہے اور اس کی مرضی اپنے آپ پر چلنا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ایڈکٹ ہے اس کی اپنی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی، باقی سب پہ چلتی ہے. یعنی ایڈکٹس کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو انگلیوں پہ کھلاتے ہیں لیکن اپنے پہ کنٹرول لیے ہے. جو ان کی بے بسی ہے وہ بڑی با کمال ہے اور وہ اپنے آپ سے روز شکست کھاتے ہیں اور دوسروں کو روز شکست دیتے ہیں. نشہ چھوڑ دینا کافی ہے اور کوئی انسان اگر کچھ عرصہ نشہ نہ کرے تو یہ پھر کام مکمل ہو گیا یا یہ کوئی لانگ ٹرم ایسا منصوبہ ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ کوئی دوبارہ چیز آ جائے گی؟ اصل بات میں جو آپ غور کریں تو عارضی چیز جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن عارضی ہے. اگر آپ نے صرف ول پاور کے زور سے ابھی فیصلہ کیا، کوئی فوری کسی جذباتی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یا دوسرے کے دکھ دور کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا کہ میرے ماں باپ سکھی ہو جائیں گے، میری بیوی بچے سکھی ہو جائیں گے، بدنامی کم ہو جائے گی، تو یہ ساری بیرونی وجوہات وقتی طور پر نشہ چھوڑنے میں اچھی موٹیویشن دیتی ہیں. لیکن جو اصل بات ہے کہ ہمارا جو اپنا معاملہ ہے جسے نفس مطمئنہ کا معاملہ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں، اس کے لیے ایک آن گوئنگ جد و جہد ہے. جیسے ہم اپنے جسم کی بیرونی میل جو ہے وہ ہر روز دھوتے ہیں نہا دھو کے، اسی طرح ہمارے وجود کے اندر کی بھی ایک میل ہوتی ہے جس کو کلینزنگ پروسیس میں سے گزارنا ضروری ہے. اور یہ روحانی معاملہ ہے جس میں آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں، پھر آپ دوسرے انسانوں کا تعاون لیتے ہیں، پھر اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں. ہم نفس مطمئن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں چیلنجز آنا بند ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو اپنی پوٹینشیل پر اور اللہ کی ذات پر اتنا بلیو ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیلنجز تنگ نہیں کرتے. یعنی یو آر ان سائڈ اتنا کانفیڈنٹ اور مطمئن کہ کوئی نہ کوئی سلوشن اس کا ضرور نکلے گا اور مجھے میرا بیسٹ دینا ہے. باقی کا کام تو زندگی کیسی ہوگی؟ بورنگ. کئی لوگ کا یہ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو سمجھے کہ ہم ایک پنجرے میں بند ہوتے ہیں اور ہم ایک چڑیا کی طرح اس میں پھڑپڑا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم جد و جہد کریں اور نشو و نما کریں تو ہم چڑیا کو پنجرے سے بڑا کر سکتے ہیں. تو جب چڑیا پنجرے سے بڑی ہو جاتی ہے تو پنجرہ اس کو رستہ دیتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو اس طرح سوچیں کہ کس طرح ہم نے اپنے اندر کے انسان کو تگڑا کرنا ہے، جو فلاح چاہتا ہے، جو تباہی سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبتیں نہیں بنانا چاہتا، تو پھر اس کو تگڑا کرنا پڑے گا. تو ورنہ تو ایڈکشن جو ہے وہ تو ہیلے بہانے آپ کو گھیرتی رہتی ہے. وہ آپ نے ایک میمنے کی کہانی سنی ہوگی جو کسی چشمے سے پانی پی رہا تھا اور اوپر پہاڑی پر ایک بھیڑیا اس کو گور گور کے دیکھ رہا تھا اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ جو پانی ہے وہ گدلا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میں اوپر پانی پی رہا ہوں اور تم مجھے نیچے گدلا کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ جناب آپ اوپر ہیں، میں نیچے ہوں، پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور میں تو اپنے حصے کی تھوڑی سی پیاس بجھا رہا ہوں، سرکار آپ جتنا چاہے پانی اوپر پیتے رہیں. کہتا ہے بکواس کرتے ہو، اور وہ نیچے آ کر اس نے میمنے کو کھا لیا. تو بحث مباحثہ کرنے کی کسی بھیڑیے کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، کنارہ کر کے اپنے راستے پہ چلتے رہیں. آپ کو اگر ایڈکشن کا سامنا ہے تو آپ اس کے سامنے ہیڈ آن کولیجن میں کبھی بھی نہ جائیں، وہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو کئی دفعہ مسخر کر چکا ہے. آپ پہ رول کیا تھا. بالکل آپ نے بیگ بورو اور سٹیل کیا ہوتا ہے اس سے، آپ نے مارو اور مر جاؤں کیا ہوتا ہے اس کے لیے. تو جب آپ کی شناسائی ایسے کیمیکل سے ہو جاتی ہے یا ایسی علتوں سے ہو جاتی ہے تو
آپ ان کے سامنے اپنی بے بسی کو، پاور لیسنس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ پاور لیسنس کو مانتے ہیں تو آپ اپنی پاور کو ضائع نہیں کرتے، پھر آپ اسے کنزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایڈکشن کو بائی پاس کر کے اپنے سیدھے رستے پہ جا سکتے ہیں. آپ ایڈکشن سے لڑتے بھڑتے ہوئے جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اس کے چنگل میں بار بار پھنستے ہیں. جو چیز آپ کو کنٹرول کر رہی ہے بڑی آسانی سے، اس کے ساتھ لڑنا تو نہیں بنتا. ایک تو پاور لیسنس کو ماننا بہت ضروری ہے. عام لوگ اپنے عزیزوں کو کہتے ہیں کہ پاور لیس نہیں ہونا، تو بڑا پاورفل ہے، تو میرا شیر ہے. شیر. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں نا محاوراتی ہیں. ایک تو پاور لیسنس کو ماننا تاکہ آپ کی توجہ اس طرف ہو جائے جہاں آپ کی پاور کام کرتی ہے، اور دوسرا یہ ماننا کہ میں تکلیف میں ہوں، میں برباد ہوں، اور میرے عزیز و اقارب بھی تکلیف میں اور برباد ہیں. اور جب آپ خود فریبی سے نکل آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں نہیں کر سکتا تو کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. تو فطری طور پر آپ اپنے سے بڑھ کے کسی ہستی سے، کسی بندے سے، کسی معالج سے، کسی گرو سے رجوع کرتے ہیں جو انگلی پکڑ کے آپ کو رستہ دکھاتا ہے. لیکن سر یہ کیسا فنامنا ہے، آپ نے تو بڑی آسانی سے بات کہی نا کہ کسی ایسی سے جس سے کہ آپ کو مدد مل سکے لے، اور ہم اپنی مدد کے لیے اسی کے پاس جاتے ہیں جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں امیر کیا خوب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ابھی اصل وہ شیر سے یاد آیا، بلکہ ابھی آپ پرندے کا ذکر کر رہے تھے کہ اندر سے ہیل ہونا، اندر سے ریکوری جو ہے، تو وہ کسی نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. تو یہ جو ہم ایڈکشن ہے نا، یہ ہے وہ بات جو آپ نے کہا کہ پرندے کو نکال لایا ہوں پنجرے سے تو آپ نے نکال دیا، اب اس کے اندر سے پنجرہ نہیں نکل. یعنی وہ جو ایک ریکوری کی بات ہے نا، وہ اصل بحالی تو یہ ہے نا کہ اندر سے وہ جو اطمینان ہے. تو یہ جو پاور لیسنس کا کانسیپٹ آپ شیئر کر رہے ہیں نا، صرف ایڈکشن میں نہیں، ادروائز بھی دا ہیومن بینگس ہیونگ دس پرابلم کہ دے وانٹ کنٹرول لوگوں پر بھی، ماحول پر بھی، اور جب وہ اپنی اس لمیٹیشن کو قبول نہیں کرتے تو وہ تکلیف میں جاتے ہیں. ہماری زندگی میں عام طور پر ہر وقت دو چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم بے بس ہوتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جس پہ ہمارا بس چلتا ہے، لیکن ہم ان دو چیزوں سے ٹکراتے رہتے ہیں جہاں ہم بے بس ہیں. حالانکہ ہر وقت ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ ایک دروازہ ہے جہاں سے ہم نکل کے باہر جا سکتے ہیں، اور چار دیواریں ہیں جن سے ہم ٹکرا کے وہیں تڑپتے رہیں گے. لیکن کہیں انسان کے دماغ میں کوئی بنیادی سا خلل ہے کہ وہ اچھے بھلے دروازے کو چھوڑ کے دیواروں سے سر ٹکراتا رہتا ہے. عقل کا بھی تو ایک پہلو ہے نا، کہ اگر آپ عقل سے آپریٹ کرتے ہیں تو یو فائنڈ وہ دروازہ. یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عقل اور ذہانت میں کتنا فرق ہے. ہم نے ذہین لوگوں کے ڈھیر دیکھے ہیں، لیکن جب تک ذہانت کو صحیح طرح فرائی نہیں کیا جائے گا نا، وہ عقل میں کنورٹ نہیں ہوتی. تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں اور بچوں میں کہ کوئی بہت ذہین ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بہت ذہین ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے گڈ نیوز. ذہین ہونا جو ہے وہ خالی خوشخبری نہیں ہے، اپنی ذہانت کو عقل کے سانچے میں ڈالنا جو ہے وہ کارآمد ہوگا. جو طلب ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کون سی ایسی کوئی حکمت عملی یا فوری کچھ اقدام کوئی انسان کر سکتا ہے کہ اس سے وہ اس ٹائم ڈیل کر سکے؟ سر پہلے 15 منٹ ایک تو سمجھ لے کہ اچھی طرح سمجھ لے کہ جو کریونگ ہے اٹ از ناٹ فار ایور، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی ہے، تو اپنی کریونگ بھی اپنے ہاتھ ہوندی ہے. مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے. تو اس اعتماد سے آپ کی کریونگ کم ہوتی ہے. جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں میری بس ہو گئی ہے، اپنے اندر کی آواز کو اس طرح آپ نے آپ کا برین یہ سیکھ تو لیتا ہے، پھر آپ کو کریونگ بڑھ جاتی. کہتا ہے کہ بس ماننے والا ہے، تھوڑا سا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ کریونگ چلی جائے گی، تو کریونگ اپنے بستر کو باندھنا شروع کر دیتی ہے. تو جب ہم چنگاریوں کے لیول پہ ہی اہتمام کرتے ہیں اور اس کو طلب میں نہیں بدلنے دیتے، یا طلب کے لیول پہ ہم عملی اقدامات کرتے ہیں اس کو جنون میں نہیں بدلنے دیتے، تو ان چیزوں کو، ان تصورات کو بہت اچھی طرح سمجھنا
एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा आपको समझना पड़ेगा, हमेशा। क्योंकि किसी चीज़ को इस तरह समझे कि आधी रात को भी कोई जगाए और आपसे पूछे, जैसे आपका नाम पूछे, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, या आपकी बहुत सारी ऐसी मालूमात होती हैं जो आप नींद में भी आपसे पूछा जाए तो आप जवाब सही देंगे। तो इस तरीके से जब आपकी सीख ज़्यादा हो जाती है, जब आप रेपिटेटिव हो जाते हैं किसी चीज़ को बार बार और अच्छी तरह समझ भी लेते हैं, तो फिर आप समझें कि उस चीज़ के ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप कोई चीज़ जानते हैं, विदिन 24 आवर आप किसी को बताते हैं, तो उसके बाद आपके अमल करने की राह हमवार हो जाती है, क्योंकि जब आप जानते हैं तो वो किसी की बात थी, जब आप किसी को सिखाते हैं तो वो अब आपकी बात है और आप उस पर अमल कर सकेंगे। किताब में एब्डोमिनल ब्रीदिंग का भी जिक्र है, तो क्या वो भी इस तरह की ये चीज़ में? सबसे पहले देखिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है ना, ये तो एक बटन जो है वो रीसेट करने वाली बात है। यानी आप देखें कि जब आप क्रेविंग अगर आपको हो रही है तो आपकी दिल की धड़कन आम तौर पर 100 के करीब चली जाती है, लेकिन जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, यानी आप लंबा सांस लेते हैं और पेट बाहर की तरफ जाता है, और फिर आप सांस बाहर निकालते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, तो आप 1 दर्जन दफ़ा ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें और फिर आप अपनी हार्ट बीट चेक करें, जो कि आजकल घड़ियां हैं जो आपकी हार्ट बीट हर वक्त बताती हैं। तो आप हार्ट बीट चेक करेंगे तो वो 75-78 के करीब होगी। और अगर आप दिन रात अपनी आदत बना लें और रात को बिस्तर पे लेटे हुए करवट में भी आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, चाहे वो ज़ोरदार ना हो, हल्की हो। अगर आपके तर्ज़ ज़िंदगी में एब्डोमिनल ब्रीदिंग शामिल है तो आप अपनी क्रेविंग का या अपनी स्ट्रेस का रीसेट बटन आप अपने हाथ में ले लेते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ बाय जो 15 मिनट हैं, जैसे सर ने कहा कि अगर जान लेते हैं कि इसकी जो लाइफ है 15-20 मिनट है, और उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करे, जैसे आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात की, पानी की, या किसी और तरफ आप अपने एक्शंस डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी से बात कर लें, किसी भी तरह का एक्शन उन 15 मिनट्स में और मशगले में मसरूफ़ हो जाएं, या कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका ये जो मास्टर माइंड है, जैसे साइंटिफिक स्टडी है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई कंप्यूटर का कोई सिलसिला है, जब आप किसी ऐसी चीज़ में मगन हो जाते हैं जिसमें आपको अपना मास्टर माइंड या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े, तो आपकी क्रेविंग जो है वक्ती तौर पर दब जाती है। अब याद रखिए कि क्रेविंग जो है वो इस पे अमल करती है, जो कहते हैं ना, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो ये जो चीज़ है ना क्रेविंग के बारे में, ये आपके साथ फ़िलहाल जो एक क्रेविंग का सिलसिला है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़ात्मे की तरफ जाएगा। और अगर आपको चंद दिन में लगता है कि अच्छा मेरी क्रेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो मामला ख़त्म हो गया, तो अब तो मसला ही कोई नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो हमेशा याद रखें कि चंद दिन के अंदर अंदर क्रेविंग फिर लौट के आती है, फिर हमलावर होती है। ये महमूद गजनवी की तरह ये पूरे 17 हमले करती है। और जैसे हमारे प्रोग्राम में वक्फा लौटता है जी, तो हम वक्फे की तरफ चलते हैं। बार बार आता है सर, कोई जुमला बनाना पड़ता है। ये एक होस्ट का टैलेंट है कि वो कहाँ से पकड़े बात। तो हम वक्फे भी चलते हैं, वापस आते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। 3, 2, 1 के साथ हम वापस आ गए और बात को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जो कुछ साइंसी एक पहलू है कि दिमाग के केमिकल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या ये यानी ये मुकम्मल वजाहत है इस चीज़ को समझने के लिए कि तलब क्या होती है और किस तरह से फ़ैसलों को उस पर असरअंदाज होती है? कि दिमाग के नहा खानों में अब झांक लिया गया है। हैरत अंगेज़ तौर पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्रेविंग्स होती हैं। मिसाल के तौर पर रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए या डोपामीन को बढ़ाने के लिए जो क्रेविंग होती है वो डोपामीन के केमिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि डोपामीन फ़्लो होगी तो वो बात बनेगी जिसे हम खुशी कहते हैं या धमाका खेज़ खुशी हम कहते हैं। इसके अलावा हमें बाज़ औक़ात किसी ख़्याल की भी क्रेविंग होती है जिसे वसवसा कहा जाता है, जिसे वहम कहा जाता है। तो हम उस वहम को जो दोहराना चाहते हैं, जब हम उस ऑब्सेशन को या वसवसे को एंटरटेन करना चाहते हैं और हम अपने आप को फिर बाज रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा हाथ बार बार धोने का काम या ज़हन में कोई ख़्याल या रिचुअल दोहराने का मामला, तो उसमें फिर और केमिकल्स होते हैं जो सेरोटोनिन है और GABA है, गाबा जिसे कहते हैं। तो ये कई दफ़ा तो एक ही किस्म के केमिकल का ताल्लुक क्रेविंग से होता है, कई दफ़ा दूसरे और तीसरे केमिकल का भी ताल्लुक होता है, कई दफ़ा खिचड़ी पकी होती है। तो आप समझ लें कि जितनी खिचड़ी उतनी स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यानी OCD में होती है कि जिसमें ये सेरोटोनिन और गाबा जो है ये मिलके दोनों खेल खेलते हैं। उसमें डोपामीन का मामला ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खाने पीने के मामले में, सिगरेट नोशी के मामले में, हेरोइन कोकेन के मामले में डोपामीन का जो किरदार है वो उसको हम जितना भी खुल के बयान करें वो कम है। कि डोपामीन में तो कुछ एक्स्ट्रा है जो कि इंसान को मिलना है और सेरोटोनिन वाले मामले में कुछ अंदर की वो घबराहट यानी ना करने के ऊपर कोई नुकसान है। तो कोई इंसान जो है वो फिर नुकसान से बचने के लिए कुछ करता है ज़्यादा। नुकसान की बात नहीं होती, बेचैनी और मायूसी। और जब आपके अंदर से ही कोई लटक लटक कर आपको मजबूर करता है, जैसे अगर आप देखें कि आपके घर का कोई फ़र्द जो है कोई ज़िद करता है तो आप मानने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार कहता है, तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। फ़कीर भी आपको बार बार कह के आपसे ले लेता है काम। तो अगर अंदाज़ा करें कि एक फ़कीर की इतनी ताकत है कि वो दोहराने से आपको मजबूर कर देता है, तो आपके अंदर का तो फ़कीर नहीं है, वो तो आपका बादशाह है। और जिसको आपने पाल पोस के जवान रखा हुआ है वो आपके अंदर का बच्चा है जिसकी ज़िदें मान मान के आपने उसको तगड़ा किया हुआ है। तो हकीकत तो दिखाता है, यानी हम अपने दिमाग की मानते हैं। क्या ये हमसे झूठ बोल सकता है या फरेब में धोखाधड़ी किस तरह की मामला? बोल सकता है, नहीं बोलता है। आप देखिए कि जब OCD में हमें हाथ गंदे होने का वहम होता है तो लोग इतनी दफ़ा हाथ धोते हैं कि उनके हाथ छिल जाते हैं। ऐसी सूरत में ये एक झूठ ही है ना। और फिर आप देखें डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस जिसमें आवाज़ें सुनाई देती हैं जो होती ही नहीं और चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि होती ही नहीं। तो हमारा जो दिमाग है वो कई तरह से झूठ बोलने का पाबंद है। सर हमने खुद सिखाया होता है उसको, हमने इकट्ठा जो किया होता है, गार्बेज इकट्ठा किया होता है। अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो वो गार्बेज इकट्ठा नहीं करते, वो एविडेंस बेस्ड चीज़ों का डाटा इकट्ठा करते हैं। जबकि हम अपने हवासे खमसा से हर आने वाली चीज़ को कहते हैं बिस्मिल्लाह आ जाओ। मतलब वो हमने कोई सेंसर नहीं रखा हुआ कि उसको वेरीफाई करें। किसी से भी सुन लिया और ऐसे बंदे से सुन लिया जो ज़रा अच्छी पर्सनैलिटी का है या जिसे हम रोज़ मिलते हैं या जो हमारा वालिद है या बॉस है या कोई राहबर है या कोई रहनुमा है, तो उसने कह दिया तो हमने मान लिया। तो
یہ جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ فرق ہے کہ ہم ہر چیز اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے دماغ میں بہت سارا گاربیج بھی اکٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے اور وہ ایک ملغوبہ سا ہوتا ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں. ٹھیک بھی کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جھوٹ ہم لفظ بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، لیکن دماغ جب جھوٹ کو بھی پروسیس کرتا ہے تو وہ یہ جھوٹ کر کے تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو کہتا ہے کہ دس از ریالٹی. پرسیپشن ہے نا جی اور ریالٹی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے یہ کچھ سوچ رکھا ہے کسی کے بارے میں، دیکھیں ہمارے تعصبات کہاں سے جنم لیتے ہیں. اگر کوئی دیر سے آتا ہے ہمیں ملنے، 4 بجے کا ٹائم دے کے 5 بجے آتا ہے تو ہم کتنا اس کو برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جب آ کے بتاتا ہے کہ اس کے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اسے ہسپتال چھوڑ کے تو علاج میں ڈال کے آپ کی طرف آیا ہے، تو آپ کا ٹوٹل رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے ساتھ ملنا تو کوئی ضروری نہیں تھا، والد صاحب کے پاس چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو جو پرسیپشن ہے وہ ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، ریالٹی کے ہم اوپر نہیں چلتے. ہمارے تعصبات ہیں، مثلا ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں مشورے کے لیے جن سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مشورہ ہمارے مطلب کا ملے گا. جیسے بیوی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو ماں سے جا کے کر لیں تو وہ بہت آسانی سے ہمیں انڈورسمنٹ مل جائے گی، اور اگر ہم بیوی کی ماں سے جا کے بات کر لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. اسی طریقے سے ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں جو غلطیاں کرتا ہوں وہ تو مجبوری کی بات ہے، لیکن جو دوسرا بندہ غلطیاں کرتا ہے تو وہ ہے ہی غلط، وہ اس کی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ کمپنی سے ہی غلط بن کے آیا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، سارا زمانہ غلط ہے، ہم غیر جانبدار ہیں، باقی سب لوگ متعصب ہیں. تو یہ کئی لوگ آپ نے دیکھا نہیں کہتے رہتے ہیں مینوں پہلے ہی پتا سی، تانوں میں دسیا نہیں سی پہلے ہی، مطلب یہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا. سر یہ گرینڈیوسٹی لیتے ہیں اس سے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کہنے کا ایک مختلف طریقہ ہے کہ میں بڑا سیانا ہوں، مینوں ساریاں گلاں دا پہلے ہی پتا ہوتا ہے. مطلب یہ کہنے کی بجائے کہ میں بڑا عقل والا ہوں، وہ اس طریقے سے بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو تانوں پہلے ہی کہہ دیتا سی. مطلب لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایون یہ جو نجومی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ جو آ کے تو اپنی پریڈکشنز دیتے رہتے ہیں، پیش گوئیاں دیتے رہتے ہیں، وہ تھوک کے حساب سے دیتے رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا، وہ اس کی ریکارڈنگ نکال کے تو پھر وہ چلا دیں گے. تو اگر کسی کی بحث جو ہے اس کے بارے میں آپ یہ پریڈکشن دیں کہ کٹی ہوگی تو یا کٹا ہوگا تو 50% چانسز تو ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یا تو کٹی ہے تو یا کٹا ہے. تو لیکن کئی دفعہ ہمیں بہت یقین ہوتا ہے، پکا پتہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے شادی شدہ زندگی کے جو حالات ہیں وہ ازر من شمس ہیں، مطلب اس میں ہمیں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی مطلب کھلی ایک کھلی کتاب ہے سر یہ تو. جی آپ کو یقین ہے. اب آپ کہیں نا آپ شک مجھے بھی نہیں. اب یعنی جو ہے وہ سو ہے. سر ابھی آپ ماسٹر مائنڈ کی جب شروع میں بات کر رہے تھے تو اس سے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جو آپ نے کہا کہ سامنے والا جو دماغ ہے، یہ تو پھر طلب کے ٹائم پہ اس کو بڑا اچھا یوز کیا جا سکتا ہے. یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اس پہلوان کو تگڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب جنگ شروع ہوتی ہے، اس وقت جب طبلِ جنگ بجتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے کمزور ہوتا ہے، اور ہمارا جو لاشعور میں سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ تگڑا ہوتا ہے. تو ہمیں ہر دم اس کو توانا بنانا ہوگا، اس کی نشو و نما کرنی ہوگی، اور اس کی نشو و نما کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سکل سکھاتے ہیں، ہم ان کو برین فنکشننگ سمجھاتے ہیں. پہلے سے فیصلے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اگر ہماری گاڑی ہے اور ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ بونٹ کے نیچے کیا ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم گاڑی چلاتے پھرتے ہیں تو کسی بھی سڑک کے کنارے پھر ہم کھڑے ہو کے بے بس لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو گاڑی تو پھر گاڑی ہے کہ قریب سے کوئی مکینک ہی بلا لیں گے، لیکن ہمارا جو دماغ ہے اس کا کوئی اونرز مینول ساتھ نہیں آتا. پر فارچونیٹلی انسانوں نے اب اپنی ضرورت کے لیے
ایسا لٹریچر بنا لیا ہے جو ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈاکٹر پڑھتے ہیں دماغ کو، وہ بہت اس کی گہرائیوں میں اور بھول بلیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ دماغ کیسے فنکشن کرتا ہے، لیکن ایک یوزر کو یعنی عام انسان کو اس کی اتنی گہرائی میں جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہمارا بہت سارا لٹریچر اس معاملے میں اویلیبل ہے جو بہت ہی سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہے، یعنی جو پریکٹیکل والی چیزیں ہیں جو کہ کرنے سے ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے اور ہم اپنی کریونگز پہ قابو پا سکتے ہیں، ہم ایڈکشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، اسے ڈسمس آئیڈیا کو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی باڈی بلڈر بننا چاہتا ہے تو وہ پٹھوں کا علم کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور اس کا کوچ اس کو بتاتا ہے کہ اس قسم کی ورزش سے یہ پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر آرگنز ہیں، جیسے ہمارے دانت ہیں، تو ہمیں اپنے دانتوں کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے دانت جو ہیں وہ کاٹنے کے لیے ہیں، کون سے دانت چبانے کے لیے ہیں، ان کی صفائی کا عمل کیسے کرنے کی ضرورت ہے، برش کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے لازمی کام ہیں جو ہمیں سیکھنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی آنکھوں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے۔ مثلا لوگوں کو اینک لگ جاتی ہے 17-18 سال کی عمر میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سلوشن ہو گیا، حالانکہ اگر کسی کو 16-17 سال کی عمر میں اینک لگ گئی ہے تو پھر اس کو بڑی اسپیشل کیئر کرنے کی ضرورت ہے اپنی آنکھوں کے بارے میں، اس کو اپنی آنکھوں کے اندرونی معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اینک کا نمبر بدلتا رہے گا اور آنکھ کے اندر کے حالات بھی خرابی کی طرف گامزن رہیں گے، اور پھر آگے کیٹریکٹ ہو جائے گا، پھر آگے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو کوئی بھی جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کا فرض ہے کہ جب وہ کسی کی نظر چیک کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ نظر میں اگر خرابی ہوئی ہے تو یہ اسٹرکچرل پرابلم شروع ہو چکا ہے، یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ اتنی عام بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اینک لگوا کے تو بس بھول جائیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کے اندرونی معائنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دماغ کے بارے میں تو ہم بہت ہی زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی مسئلہ کبھی ہوگا ہی نہیں، حالانکہ جس طرح دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں، آنکھوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح دماغ کے مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دماغ کے بارے میں ایک ہی سمجھتے ہیں کہ دماغ کا ایک مطلب کہ پاگل پن۔ اصل میں پاگل پن جو ہے وہ 100 میں سے 1 کو ہوتا ہے، لیکن دماغ کے چھوٹے موٹے مسائل اور عارضے جو ہیں وہ 100 میں سے 100 لوگوں کو ہوتے ہیں، جلدی نہیں تو دیر سے ہوں گے، 20 سال کی عمر میں نہیں تو 40 اور 50 اور 60 سال کی عمر میں نہیں تو 80 سال کی عمر میں سر اسی لیے کوئی 2 دماغ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی 2 انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہوتے، انسان کے اپنے دونوں انگوٹھے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ غور کریں تو قدرت کی اس کاریگری میں اتنی وضاحت ہے، لیکن انسانوں میں جہاں یہ اختلاف پایا جاتا ہے یا چیزیں مختلف ہوتی ہیں یا فرق ہوتا ہے، تو انسانوں میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں وہ علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب انسانوں میں مماثلت ہم تلاش کرتے ہیں، اور وہ علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب انسانوں میں فرق کو تلاش کرتے ہیں۔ 2 سوال اکٹھے، کہ ایک تو یہ کہ کیا ایڈکشن انتخاب ہے کسی کا یا بیماری ہے، اور پھر ایڈکشن جو ہے وہ کیا خوشی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے انتخاب ہے، اور جو لوگ ایڈکشنز کا انتخاب کرتے ہیں یا ڈرگز کا انتخاب کرتے ہیں یا جوئے کا یا ایسے ہی کسی کام کا، اوور ایٹنگ کا یا ورکوہولزم کا انتخاب کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پھر ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بیماری ہے۔ خود انتخاب کرتے ہیں آپ کہنے؟ نہیں، یعنی اگر کوئی انتخاب کرتا ہے کہ وہ شراب پیے گا تو یہ اس کا انتخاب ہے۔ سر وہ تو ارد گرد کے ماحول سے ہو جاتا ہے نا۔ نہیں، چوائس تو آپ کی ہے نا۔ چوائس کیسے ہوگی؟ میرا دیکھیں نا، کوئی بندہ آپ کو کہے گا کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، آج کل اونچی سوسائٹی میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جوس پئیں گے یا پیپسی پئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا پئیں گے۔ اچھا، اس وقت آپ نو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا باس ہے تو نو کہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا انتخاب ہے
کہ آپ پینے کا فیصلہ کریں گے. اب جب آپ یہ انتخاب کریں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے چل کے تو ایڈکشن جو کہ ایک بیماری ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ اپنے انتخاب اور شغل کے ساتھ زندگی کو آگے چلاتے رہیں گے, اگرچہ اس میں کچھ پسماندگی ہوگی لیکن حد درجے بربادی نہیں ہوگی. اسی طرح جو لوگ کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ورکہولک ہو جاتے ہیں, وہ کام کو ہی زندگی بنا لیتے ہیں, وہ کام کو ہی دن رات سوچتے ہیں, ان کی زندگی میں کچھ اور چیز نہیں ہوتی. تو جو لوگ کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو صرف کام کرتے ہیں, کچھ لوگ پھر دھڑا دھڑ کام کرتے ہیں, کئی لوگ ایک جاب کرتے ہیں, کئی 2 جاب کرتے ہیں, کئی 3 جاب کرتے ہیں, پھر گھر آ کے تو پھر جاب ہے, بیوی کی خدمت کرنا, اس کی باتیں ماننا, یہ تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. یہ تو کافی صحیح بات ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب ہمارا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ آگے جا کے بیماری ہوگی کہ نہیں. ایک دفعہ بیماری ہو جائے تو کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے کیونکہ بڑا فساد ہوتا ہے. اور دوسرا حصہ جو آپ کا ہے وہ اچھا, پہلے تو انسان خوشی کی تلاش میں کوئی پنگا لیتا ہے, کام شروع کرتا ہے, بعد میں ہمارا جسم جو ہے اس میں ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور جو ڈوپامین پہلے زیادہ فلو ہوتی تھی کسی چیز سے, اب نشے کی اتنی مقدار سے پہلے کی نسبت کم ڈوپامین فلو ہوگی, تو آپ کو نشے کی مقدار بڑھانی پڑے گی, کیونکہ جسم میں جو ریسیپٹرز ہیں ان کی تعداد, جو چولہے جہاں جلتا ہے نشہ, وہ چولہے کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ جسم ایک ہومیوسٹیسس کے پروسیس میں گزر رہا ہوتا ہے. جسم اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, جیسے ہمارا ٹیمپریچر برقرار ہوتا ہے, جیسے ہمارے جسم کے بہت سارے نظام ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, تو اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو ہمارا جسم بھی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم باہر سے نشہ کرتے ہیں تو وہ اندر سے چولہوں کی تعداد کم کر کے اس کو خوشی کو کم کرتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اگر وہ نشہ نہیں کرتے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اگر وہ نشہ کرتے ہیں تو انہیں جسٹ نارمل فیل ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب میں مزے کے لیے یا چسکے کے لیے نشہ نہیں کرتا, صرف نارمل فیل کرنے کے لیے کرتا. جو یعنی کویشچن جو لوگوں نے بھیجے اس میں جو کویشچنز آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کہ ایک تو یہ کسی کا سوال تھا کہ عام خیال طلب بن کے کسی انسان کے عمل پہ قبضہ کیسے کر لیتا ہے, اور اسی سے لنکڈ ایک دوسری چیز کہ کیا آج کی کوئی چھوٹی سی لغزش جو ہے, آج کا جو چھوٹا سا کام ہے, وہ کل کی طلب بن سکتا ہے یا اس کو جنم دے سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے کہ جو ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارا ذہن ایسا ہے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں ذہن اس کو اور زیادہ سوچتا ہے. یعنی جو چیز ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارے کچھ نیورونز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اس خیال یا کام کے لیے. جیسے آج آپ کرکٹ شروع کر دیتے ہیں یا ٹینس شروع کرتے ہیں اور آپ پہلا دن کھیل کھیلتے ہیں, تو آپ کے دماغ میں بہت سے خلیے کہتے ہیں جی میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. تو وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ, کیونکہ بہت سے خلیے فاضل پڑے ہوتے ہیں, ہمارے 1 ارب سے زیادہ خلیے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر ہماری زندگی میں استعمال میں کبھی نہیں آتے, اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی استعمال کرو. تو ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا کسی بھی خیال کے بارے میں ہم ذرا اپنا فوکس رکھتے ہیں, جیسے ہم کوئی بزنس کرتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ ریسٹورنٹ کھولیں گے. آج ہم نے سوچا ریسٹورنٹ کھولیں گے, اور سوتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہیں کہ ریسٹورنٹ کہاں کھولیں گے اور اس میں کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا کھلائیں گے, لوگوں کو کیسے لیور کریں گے. تو ہمارے وہ جو خلیے ہیں یعنی برین سیلز ہیں وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ میں حاضر ہوں, میں خدمت کے لیے مجھے موقع دیں. تو پھر ہم سو جاتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ باس ریسٹورنٹ کھول رہا ہے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو نئے نئے خیال سوچتے ہیں اور نئے نئے خلیے اس کام میں حصہ لینا شروع کرتے ہیں. اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا چرس پیتا ہے یا ورکہولک ہے یا اوور ایٹر ہے. آپ کبھی اوور ایٹرز کو دیکھیں, پورے پاکستان میں کہاں کون سی چیز بہترین ہوتی ہے, گوال منڈی میں کیا بکتا ہے, نسبت روڈ پہ کیا ہوتا ہے, سائی وال میں کیا چیز بہترین اور گجراں والے میں کیا ہوتا ہے, ان کو پورا
حدود اربا پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا میرے اپنے حالات کیا ہیں، لیکن بحیرہ اوقیانوس میں کوئی مچھلی کتنا پانی پی کے سانس لے رہی ہے اس کی کیلکولیشن ان کے پاس ہوتی ہے. کتنی دیر سیکا جائے تو اچھی بن جائے گی. ہاں، تو اس کے ساتھ پھر بڑا رومانس شامل ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ کسی بندے کو دیکھیں جو چرس کا سگریٹ بنا رہا ہو، وہ اس کے ساتھ کافی دیر پہلے لاڈ کرتا رہتا ہے، اس کو سہلاتا رہتا ہے، اس کو تھپکیاں دے کہ تو فکر نہ کر، میں تینوں بڑے پروٹوکول نال پیاں گا. اسی طریقے سے شراب ہے تو اس کے لیے بھی جناب وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے لوگوں نے گھر میں جس کو اسٹڈی کہتے ہیں. مزے کی بات ہے اس کا نام اسٹڈی رکھا ہوا ہے اور وہاں وہ شراب پیتے ہیں، اور وہاں کبھی وہ اسٹڈی نہیں کرتے. اور وہاں جو جام کیسے ہوں گے، وہاں باٹلز کو کیسے سجایا جائے گا، اس کو ربن کیسے باندھے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جو بھی ہماری ایڈکشن ہوتی ہے ہم اس کے چاؤ چونچلے بڑے دیکھتے ہیں. جیسے ہم محبوب کو سہ جاتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے نشوں کو بھی بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. جی، پھر ہمارا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، تو پھر اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے. کئی لوگوں کا میں نے دیکھا کہ کرکٹ میچ یا کوئی اس طرح کی چیز وہ بھی ان کے لیے کوئی ٹریگر یا کوئی اس طرح کا ایونٹ بن جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ پھر اس چیز کو زیادہ کرتے ہیں. جیسے اب کل پاکستان انڈیا کا میچ آ رہا ہے تو اب اس حوالے سے مختلف بیٹس لگنا شروع ہو جائیں گی، لوگ انتظام کریں گے ڈرگس کا بھی، باقی چیزوں کا بھی، اور ان دنوں میں یہ چیز کچھ عروج پکڑتی ہے. تو کیا ان کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیے مل جل کے چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا، جیسے کرکٹ میچ ہے تو اس میں کوئی دعوت رکھتا ہے، کوئی بڑی اسکرین کا بندوبست ہوتا ہے، پھر وہ دوستوں کو بلایا جاتا ہے، پھر اس میں رومانٹسزم ہوتا ہے، پھر اس میں بڑے بڑے جذبے آتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کھلاڑی کبھی آؤٹ ہی نہ ہو، ہماری ٹیم کبھی ہارے ہی نہ. لیکن یہ بات تو عام ہے کہ کبھی ہماری ٹیم جیتے گی کبھی دوسروں کی. ہارے نہ کبھی جیت بھی جائے گی. آپ سٹیٹس دیکھیں، اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پچھلے 60 سال میں جتنی جو جیتیں آپ کو دکھائی ہیں، جتنے کارنامے آپ کو کر کے دکھائے ہیں، مجھے بتائیے کہ زندگی کے کس اور شعبے میں پاکستانیوں نے اتنے کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں. تو کرکٹ پاکستان کی ایک پہچان ہے. دنیا میں پاکستان کو کرکٹنگ نیشن کے طور پر اونچا مقام حاصل ہے، لیکن ہر ٹیم دنیا کی اتار چڑھاؤ میں سے گزرتی ہے. کبھی ٹیم ری بلٹ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی نئے کھلاڑی شامل ہوتے ہیں. ابھی آج کل پاکستان کی ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کو آزمایا جا رہا ہے جن کو تجربے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی ہم انہیں برا بھلا کہہ کے ان سے اچھی پرفارمنس کی توقع نہیں رکھ سکتے. ایک سوال یہ کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا، اس بار بات مختلف ہوگی، اور پھر کوئی انسان کسی چیز کو ٹرائی کرتا ہے تو ہو بھی سکتا ہے کہ نتیجہ مختلف نکلے یا چانسز کم ہے. ایک طرح کے کام کا نتیجہ ایک ہی نکلے. دیکھیے یہ جو سوچنا ہوتا ہے نا کہ میں کام تو وہی کروں گا پر نتیجہ مختلف ہوگا، اس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو کاز اینڈ افیکٹ ہے جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے. اور ایک دفعہ نشہ کرنے کا وہ ایک دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا، وہ ہزاروں دفعہ نشہ کرنے والا جب نشہ چھوڑتا ہے اور پھر ایک دفعہ کرتا ہے تو وہ پیچھے جتنی دفعہ بھی اس نے نشہ کیا تھا وہ سارے خلیے جاگتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو. اور وہ اندر سے جو نعرے لگتے ہیں اور وہ جو بے آواز چیخیں ہیں جو کہ اندر سے خود نشئی سنتا ہے، وہ باہر کے لوگ نہیں سن پاتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نشئی، چاہے وہ چرس، شراب، افیون یا ہیروئن اور کوکین کا ہو، چاہے وہ اوور ایٹنگ کا نشئی ہو، یا وہ چاہے کسی انسان کا نشئی ہو یا ورکہولک ہو، وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے. سب سے پہلے ایز اے فیملی ممبر ہمارا یہ فیتھ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارا پیارا نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی ایسا کام ہے جو کہ وہ بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دو ٹوک اور میٹھی اور اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ احترام سے اور لاجک سے بات کرنے کی ضرورت ہے.
اور لمبی بات کرنے سے تھوڑے اجتناب کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی شیم، اس کی شرمندگی جو ہے اس کو ڈیفینسونیس پہ مجبور کرتی ہے. تو جہاں آپ کا پیارا ڈیفینسو ہونے لگتا ہے تو وہاں آپ کو اس گفتگو سے ایگزٹ لینا چاہیے تاکہ آپ ری انٹر ہو سکیں. یعنی جب بھی آپ اپنے پیارے سے گفتگو کریں جو نشے کی بیماری میں ہے تو آپ ایسے موقع پہ ایگزٹ لے لیں کہ جہاں بعد میں آپ ری انٹر بھی ہو سکیں. یعنی آپ گنجائش چھوڑ دیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ وہاں جا کے ختم نہیں ہونی چاہیے جہاں کئی دنوں کی ناراضی پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے سے گفت و شنید جو ہے بہتر نہیں ہو رہا تو کم سے کم مینٹین رہے. جی، یعنی گفتگو میں جس لیول پہ انٹر ہوں، یعنی تعلقات کے جس لیول پہ گفتگو میں انٹر ہوں، تعلقات کے اسی لیول پہ کم از کم گفتگو سے ایگزٹ بھی کر لیں. ہاں. آخری سوال کہ اگر بریکیں فیل ہو جائیں طلب کے ٹائم پہ تو پھر اپنا دفاع کیسے کیا جائے؟ وہ آپ کو پتہ ہے موٹر وے ہے جو لاہور اور اسلام آباد کی، بالکل ریمپس بنے ہوتے ہیں. ریمپس بنے ہوتے ہیں کہ اگر بریکیں فیل ہو گئی ہیں آپ کی، جیسے کہ وہ جہلم کے قریب علاقہ ہے، سالٹ رینج کا علاقہ ہے، تو وہاں جگہ جگہ سڑک کے کنارے انہوں نے ریمپ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں تو فوراً سٹیئرنگ کا رخ ادھر ریمپ کی طرف موڑ دیں تاکہ پھر قدرتی طور پر جو گریویٹی ہے وہ آپ کے خلاف کام کرنے کی بجائے آپ کے حق میں کام کرنے لگے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کریونگ کا سامنا ہے تو آپ کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جس کو مشکل وقت میں آپ آواز دیں تو وہ آپ کی مدد کو آئے، آپ کو پروٹیکٹ کرے. یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ایک کلک کے اوپر وہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ کو اس وقت تک ساتھ دے جب تک کہ آپ کی کریونگ کی جو لہر ہے وہ گزر نہیں جاتی. بہت شکریہ سر آپ کا. یعنی یہ سارے سوالات وہ تھے جو کہ آڈینس نے بھیجے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر مزید کلیئرٹی جو ہے وہ ملے. ویسے میں نے آپ کی کتاب سے کافی سیکھا. وہ کریونگ کے اوپر جو کتاب ہے وہ اتنی سیکھنے والی ہے کہ اس سے آپ سیکھ کے کسی کی بھی کریونگ کا میکانزم آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ. تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، مشمل آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر حماد آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، پروگرام کو دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.